अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादो फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लाज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। ए बिरादरान इस्लाम, ईद के मानी ऐसी खुशी के हैं जो बार बार आए। हम मुसलमान साल में 2 ईदें मनाते हैं। पहली ईद माह रमज़ान के बाद यकम शवाल को मनाई जाती है, जैसे कि आज यकम शवाल है और हम ईद उल फितर मना रहे हैं। और इसका नाम जो है, जो माह रमज़ान के बाद यकम शवाल को मनाई जाती है, इस ईद का नाम ईद उल फितर है। ईद उल फितर के 2 माह 10 दिन के बाद 10वीं ज़ुल्हिज्जा को दूसरी ईद मनाई जाती है और इसका नाम ईद उल अज़हा है। ये कुर्बानी की ईद होती है। सामीन इकराम, ये दोनों ईदें मुअय्यन हैं, फ़िक्स हैं और मुसलमान हर साल इन्हें मुकर्रर तारीख़ों पर मनाते हैं। इन ईदों के मौके पर मुसलमान नए कपड़े पहनते और उम्दा उम्दा खाने पकाते हैं, क्योंकि ये दोनों खुशी के त्यौहार हैं। खुशी नए कपड़ों और उम्दा खानों की नहीं होती, बल्कि इसकी होती है कि हम पर अल्लाह ताला ने माह रमज़ान में रोज़े रखने का जो फ़रीज़ा आयद किया था, हमने अल्लाह ताला की दी हुई तौफ़ीक़ के मुताबिक इस फ़र्ज़ को बखूबी पूरा किया है। बाज़ लोग रोज़ों की अदायगी के फ़र्ज़ में कोताही कर जाते हैं। मिसाल के तौर पर बाज़ लोग बीमार हो जाते हैं माह रमज़ान में, तो जो बीमार हों अल्लाह ताला ने उन्हें रोज़ा ना रखने का हुक्म दिया है और ये फरमाया है कि जब वो सेहतमंद हो जाएं तो बाद में फिर गिनती पूरी कर लें। बाज़ ऐसे लोग होते हैं जिनको माह रमज़ान में कोई सफ़र दरपेश आ जाता है, तो ऐसे लोग जो सफ़र करें माह रमज़ान में, इस किस्म के मुसाफिरों को भी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि वो माह रमज़ान में रोज़ा छोड़ दें। माह रमज़ान के बाद जब उनके सफ़र ख़त्म हो जाएं तो फिर ये जो गिनती है, जो छूटे हुए रोज़े हैं, उनको पूरा कर लें। ईद के दिन सामने के नाम ये जो लोग होते हैं जिनके रोज़े किसी वजह से, बीमारी की वजह से या सफ़र की वजह से रह जाते हैं, सब लोग ईद के दिन नए कपड़े तो पहनते हैं और उम्दा खाने भी खाते हैं, लेकिन ईद की हकीकी खुशी इन्हीं लोगों को नसीब होती है जिन्होंने बामुताबिक शराइत माह रमज़ान के रोज़े रखे हों और कुरान करीम की समझ और तदब्बर के साथ तिलावत की हो और साथ साथ नमाज भी बाकायदगी के साथ अदा करते रहे हों। सामीन इकराम, और यही वो लोग हैं जिनके साथ अल्लाह ताला ने ऐसी नेमतों का वादा फरमाया है जिनका इस दुनियावी ज़िंदगी में हम तसव्वुर नहीं कर सकते। जैसा कि अल्लाह ताला सूरत अल सजदा की आयत नंबर 18 में फरमाता है, फला तअलमु नफ्सुम
ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون۔ اللہ فرماتا ہے اپنے الفاظ میں، اپنے کلام میں، پس کوئی نفس نہیں جانتا کہ ان کے لیے، یعنی متقیوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کچھ چھپا کر رکھا گیا ہے، اس کے بدلہ کے طور پر جو وہ کیا کرتے تھے۔ واضح رہے کہ اگر صرف کھانا پینا اور نئے کپڑے پہننا ہی عید ہوتا تو لوگ سال میں 365 عیدیں بھی بخوشی مناتے، اور ایسی عیدیں منانا ان کے لیے کوئی مشکل نہ ہوتا۔ یہ چیزیں یعنی نئے کپڑے پہننا اور عمدہ کھانے کھانا تو بطور نشانی اور علامت کے ہوتا ہے، تاکہ ہم عید کے دن اور عمومی دنوں میں فرق کر سکیں۔ اصلی اور حقیقی عید تو اللہ تعالیٰ کے ایک فرض بجا لانے میں ہوتی ہے۔ عید کے حوالہ سے ان تمہیدی باتوں کے بعد میں ایک دوسرے موضوع کے متعلق بھی کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران کی آیات 82 اور 83 میں فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُم لَا تُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب اللہ نے نبیوں سے پختہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دے دوں، پھر اگر کوئی ایسا رسول تمہارے پاس آ جائے جو اس کلام کی تصدیق کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہو، تو تم ضرور اس پر ایمان لے آنا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرمایا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر مجھ سے عہد باندھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم اقرار کرتے ہیں۔ فرمایا پس گواہ رہنا، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ پس جو کوئی اس کے بعد پھر جائے تو یہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں۔ ان آیات سے پتہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عہد باندھ کر پھر اس عہد سے پھر جانا لوگوں کو فاسق بنا دیتا ہے۔ ان آیات میں یعنی سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 82 اور 83 کی آیات میں بیان فرمودہ میثاق النبیین کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے ایک پختہ عہد لیا تھا، اور وہ عہد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کے بعد آنے والے مسئلے کی بشارت عطا فرمائی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے یہ بھی فرما دیا تھا کہ اے میرے نبی، تو میرے اس عہد اور بشارت سے اپنے پیروکاروں کو آگاہ فرما دے کہ میری اس بشارت کے مطابق تیرے بعد یہ موعود مبشر ضرور نزول فرمائے گا۔
اور پھر اپنے پیروکاروں اور جماعت یا امت کو یہ بھی نصیحت فرما دے کہ جب وہ موعود نشانیوں کے ساتھ آئے تو تم اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد بھی کرنا۔ چنانچہ ہر نبی نے باحکم الہی اس بشارت کو اپنی امت یا اپنی جماعت کے آگے خوب کھول کر بیان کر دیا، اور ساتھ ہی انہیں یہ نصیحت بھی فرما دی کہ جب وہ اپنی موعود نشانیوں کے ساتھ آئے تو اسے مان لینا اور اس کی مدد کرنا۔ لیکن سامعین کرام، کتنی عجیب بات ہے کہ ہر نبی کی قوم کے اکثر افراد نے اپنے گزشتہ نبی کی اس نصیحت سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، اور بعد میں آنے والے اس موعود کا دلیری سے انکار کر دیا، اور اس طرح نہ صرف اس کی تکذیب کر کے عہد شکنی کے مرتکب ہوئے بلکہ فاسق بن کر ایمان کو بھی ہاتھ سے گنوا بیٹھے۔ سامعین کرام، انبیاء علیہم السلام کی بعثت بھی ایک عید ہوا کرتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بقول 1,24,000 انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوئے ہیں، اور ہر نبی کے ظہور کے وقت لوگوں نے اس پیغام الہی کا انکار کر کے جو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لایا تھا، دراصل اس نبی کی بعثت کی عید کا انکار کیا تھا۔ خواہ وہ آدم علیہ السلام تھے، خواہ وہ نوح علیہ السلام تھے، خواہ وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، اور خواہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، ان سب انبیاء کا ان کی امتوں یا قوموں نے نہ صرف ان کا انکار کیا بلکہ ان سب سے ہنسی اور تمسخر اور ٹھٹھا بھی کیا۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں فرمایا ہے، یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ ہائے افسوس بندوں پر، ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا مگر وہ اس سے ہنسی اور ٹھٹھا کرنے لگتے ہیں۔ موسوی سلسلے کا مئو ذکی غلام یعنی حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام یہودیوں میں 2000 سال پہلے مبعوث ہوا تھا۔ اس وقت یہودی توریت کی اصل تعلیم کو بھلا بیٹھے تھے، بلکہ اپنے دین میں بہت ساری قطر و بیابنت بھی کر چکے تھے۔ قطر و بیابنت سے مراد کمی و بیشی یا تحریف ہے، اور قرآن مجید میں یہودیوں کی اس تحریف کا کئی جگہ پر ذکر بھی آیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 47 میں فرماتا ہے، من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ۔ ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے ایسے بھی ہیں جو کلمات کو ان کی اصل جگہ سے ادل بدل دیتے ہیں۔ اس قسم کی یہودیانہ حرکت جماعت احمدیہ قادیان یا جماعت احمدیہ قبرستان میں بھی پائی جاتی ہے، اور اس کا ثبوت الغلام.com پر مضمون نمبر 2 تحریف کیوں سے پڑھا جا سکتا ہے۔ انہی یہودیانہ حرکات کے متعلق حضرت مرزا صاحب علیہ السلام اپنی کتاب نور الحق روحانی خزائن جلد 8 صفحہ 79 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، اور تجھے معلوم ہو کہ ظلم کی حقیقت یہ ہے کہ ایک شے اپنے موقع سے اٹھا کر عمدن غیر محل پر رکھی جائے تا راہ چھپ جاوے اور استفادہ کا طریق بند ہو جاوے، اور چلنے والوں پر یہ بات ملتبس ہو جاوے، پس ظالم اس کو کہیں گے جو محرفوں کا کام کرے اور خیانت پیشہ لوگوں کی طرح عبارتوں کو بدلا دے، اور جرت کر کے کم کی جگہ زیادہ کرے اور زیادہ کی جگہ کم کر دے، کیا کیفیت کی روح سے اور کیا کیمیت کی روح سے، اور محض ظلم اور جھوٹ کی راہ سے کلموں کو ایک معنی سے دوسرے معنوں کی طرف لے جاوے، حالانکہ اس کے فعل کے لیے کوئی کرینہ مددگار نہ ہو، اور پھر اس بنا پر دھوکہ دینے والوں کی طرح لوگوں کو اپنے مفتریات کی طرف بلانا شروع کرے، اور دجالیت کے معنی بجز اس کے کچھ نہیں، پس جو شخص فکر کر سکتا ہے اس میں فکر کرے۔ سامعین کرام، یہودیوں میں بہت ساری بدعات بھی آپ آ گئی تھیں، اور وہ چند غلط عقائد بھی گھڑ بیٹھے تھے
مثال کے طور پر ایلیا علیہ السلام کا آگ کی رتھ پر سوار ہو کر زندہ بجسم نصری آسمان سے زمین پر اترنا وغیرہ وغیرہ، انہی غلط عقائد کی اصلاح کے لیے موسوی مریم کا مؤوس ذکی غلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہوا تھا، لیکن بدبخت یہودیوں نے آپ کی بعثت کی عید منانا تو درکنار آپ علیہ السلام کا نہ صرف انکار کیا بلکہ آپ کو جھٹلانے کے لیے صلیب پر بھی لٹکوا دیے۔ اسی طرح آپ سے قریباً 15 صدیاں پیشتر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور انسان کی ہدایت کا عظیم و شان پیغام لے کر غار حرا سے اتر کر اپنی قوم کی طرف آئے تھے۔ جیسا کہ مولانا الطاف حسین حالی صاحب اپنی مسدس میں فرماتے ہیں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت سامعین کرام خانہ کعبہ 360 بتوں سے اٹا پڑا تھا۔ اہل مکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اولاد تھے، جو کہ اس وقت شرک اور بت پرستی میں ڈوبے ہوئے تھے، یعنی جب آسم تشریف لائے اس دنیا میں۔ حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو اللہ تعالیٰ کی خالص بندگی اور پرستش کے لیے تعمیر کیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیات 128، 129 اور 130 میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ان آیات میں اللہ فرماتا ہے، اور جب ابراہیم اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہا تھا اور اسماعیل بھی، کہ اے ہمارے رب ہم سے یہ قبول فرما، یقیناً تو بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، اور ہم کو اپنا فرما بردار بنا لے، اور ہماری ذریت میں سے بھی ایک فرما بردار جماعت بنانا، اور ہمیں ہماری عبادتوں اور قربانیوں کے طریقے بتا، اور ہم پر توبہ قبول فرماتے ہوئے توجہ فرما،
یقیناً تو بہت ہی توبہ قبول فرمانے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے رب، اور تو انہی میں سے ایک عظیم و شان رسول مبعوث فرما جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے۔ یقیناً تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اسی ابراہیمی دعا کا نتیجہ تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو دعوت اللہ دی تو قوم آپ کی تکذیب کے لیے کھڑی ہو گئی۔ قوم آپ کی دعوت الحق ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم کو طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں اور آپ کے قتل کا منصوبہ بھی بنا لیا گیا۔ کم و بیش 12 سال ہر قسم کی تکالیف جھیلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یثرب کی طرف ہجرت کرنے کے لیے مجبور ہو گئے۔ بعد ازاں یثرب کو مدینہ النبی کا لقب ملا۔ مدینہ میں بھی آپ کی قوم یعنی مکہ کے جو مشرکین تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف برسر پیکار رہے تھے۔ 3 جنگیں لڑی گئی۔ بالآخر 23 سال کی بھرپور جد و جہد کے بعد مکہ فتح ہوا۔ اس طرح اگرچہ دین اسلام کی تخم ریزی تو ہو گئی، لیکن آپ کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی عظیم و شان عید منانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اسی طرح سامعین کرام قریباً 1 صدی قبل مسیح مصطفیٰ حضرت امام مہدی و مسیح موسم کا ہندوستان میں ظہور ہوا تھا۔ سورت جمعہ کی آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کے مطابق آپ علیہ السلام کا ظہور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ثانیہ تھی، لیکن آپ کی قوم بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانیہ کی عید منانے کے لیے تیار نہیں تھی۔ ملت اسلامیہ حضرت مرزا غلام احمد السلام کی تکذیب کے لیے متحد ہو گئی اور آپ علیہ السلام اور آپ کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر نہ صرف کفر کا فتویٰ لگایا بلکہ ان کا عالم اسلام سے اخراج بھی کر دیا، اور یہ سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے۔ کسی رسول کو مبعوث کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ بعض اوقات شروع میں اپنی مدد روک لیا کرتا ہے اور اس طرح رسول کو لوگوں کی نظر میں بظاہر نامقبول اور مردود کے رنگ میں دکھاتا ہے، حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ رسول نعوذ باللہ نامقبول یا مردود ہوتا ہے، بلکہ ایسی حالت ایسی حالت لوگوں کے لیے ایک ابتلا ہوتی ہے۔ اس رنگ میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دراصل آزمائش کرتا ہے۔ لوگوں کی آزمائش کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی اعجازی رنگ میں مدد فرما کر انہیں غلبہ بخشتا ہے، جیسا کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 111 میں اللہ فرماتا ہے حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ۔ یہاں تک کہ جب مرسل لوگوں سے نا امید ہو گئے، یعنی اپنی قوم سے نا امید ہو گئے اور لوگوں نے سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا، یعنی جن چند لوگوں نے ان کے دعووں کو قبول کیا ان لوگوں کے دلوں میں بھی یہ وسوسے پیدا ہونے شروع ہو گئے کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا، تو اچانک ہماری مدد ان کے پاس پہنچ گئی، یعنی میرے رسول کے پاس میں نے اپنی مدد بھیج دی۔ پس جسے ہم نے چاہا وہ بچا لیا گیا اور ہمارے عذاب مجرموں سے نہیں ٹلایا جاتا۔ سامعین کرام، اب میں دوبارہ آتا ہوں میثاق النبیین کی طرف۔ میثاق النبیین کے مطابق محمدی مریم امام مہدی و مسیح موعود کو بھی ایک ذکی غلام کی بشارت بخشی گئی تھی۔
اول ابراہیم کی دعا کی طرح یہ ابراہیم ثانی کی دعا کا نتیجہ تھا، یعنی وہ جو ذکی غلام کی بشارت ہے یا حلیم غلام کی بشارت ہے حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے الہامی کلام میں آپ کی جماعت کے لیے، جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے کہ جیسا کہ ابراہیم اول کی دعا کا نتیجہ تھے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو تھی، ایسے ہی ابراہیم ثانی کی دعا کا ہی نتیجہ ہے شخص۔ ابتدا میں آپ علیہ السلام کا خیال تھا کہ یہ ذکی غلام یا مسیح مبارک احمد میرا جسمانی لڑکا ہوگا، لیکن بعد ازاں کلام اللہ نے یہ وضاحت فرما دی کہ یہ مسیح مبارک احمد تیرا جسمانی لڑکا نہیں، بلکہ یہ آپ کا کوئی روحانی فرزند ہے۔ بالکل اسی طرح یا ایسے ہی جس طرح اے میرے بندے تو یعنی مرزا صاحب میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فرزند ہے۔ مزید برآں اللہ تعالیٰ نے یہ وضاحت بھی فرما دی کہ تیرا یہ مسیح مبارک احمد، تیرا یہ ذکی غلام 6-7 نومبر 1907 کے بعد جماعت احمدیہ میں پیدا ہوگا۔ سامعین کرام، اس موعود مسیح مبارک احمد کی بعثت بھی ایک عید ہے، احمدیوں کے لیے، پورے مسلمانوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے یہ بھی ایک عید ہے جس کا خود اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں ذکر فرمایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اکتوبر 1907 میں حضرت مرزا صاحب علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، انا نبشرک بغلام حلیم ینزل منزل المبارک ساکیہ آمدن عید مبارک بادت۔ ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں، وہ مبارک احمد کی شبیہ ہوگا، اس کا ذل ہوگا۔ اے ساکی عید کا آنا تجھے مبارک ہو۔ تذکرہ صفحہ 622۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس مسیح مبارک احمد جو ہے جس کی بشارت اللہ نے دی، اس کو اللہ نے فرمایا اے ساکی عید کا آنا تجھے مبارک ہو، یعنی یہ مسیح مبارک احمد اے میرے بندے تیرے لیے، تیری جماعت کے لیے ایک عید ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان الہامات میں اللہ تعالیٰ نے موعود ذکی غلام مسیح الزماں کو مسیح مبارک احمد قرار دیا ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ وہ مبارک احمد کی پیدائش کے بعد پیدا ہوگا۔ ثانیاً، اس الہام میں اللہ تعالیٰ نے موعود مسیح مبارک احمد کی بعثت کو ایک عید بھی قرار دیا ہے۔ بعد ازاں 6-7 نومبر 1907 کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا تھا، سا آہب لکا غلامن زکیہ رب حب لی ذریۃ طیبہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ آمدن عید مبارک بادت، عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو۔ تذکرہ صفحہ 626۔ اللہ فرماتا ہے میں ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں۔ دیکھیں 6-7 نومبر کو بھی اس ذکی غلام کی اللہ تعالیٰ بشارت اپنے بندے کو دے رہا ہے، محمدی مریم کو، یعنی وہ ذکی غلام جس کی چلہ ہوشیار پور میں اللہ تعالیٰ نے بطور نشان رحمت کے خبر دی تھی اپنے ملہم کو، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ تو اس الہامی پیشگوئی میں اس نشان رحمت کو اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام قرار دیا ہے۔ اب 6-7 نومبر 1907 کو بھی اللہ فرماتا ہے میں ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں، اے میرے خدا پاک اولاد مجھے بخش۔ 6-7 نومبر 1907 تک مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جتنے لڑکے پیدا ہونے تھے وہ پیدا ہو چکے تھے، بعض کو اللہ نے پیدا کر کے فوت بھی کر لیا تھا، جن کو زندہ رکھنا تو وہ زندہ بھی بعد میں رہے، لیکن 6-7 نومبر 1907 سے پہلے لڑکوں کا تولد ہو چکا تھا۔ اللہ آگے فرماتا ہے میں تجھے ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا۔ آگے اللہ فرماتا ہے عید کا آنا تیرے لیے مبارک ہو۔ پھر دوبارہ ہم دیکھتے ہیں کہ ذکی غلام اس یحییٰ کی بعثت کو اللہ تعالیٰ عید قرار دے رہا ہے۔ عید کا آنا تیرے لیے مبارک ہو، عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو۔ ان الہامات میں اللہ تعالیٰ نے پھر موعود ذکی غلام، پھر موعود مسیح مبارک احمد کی بعثت کو عید قرار دیا ہے۔ یہ موعود ذکی غلام، یہ موعود مسیح مبارک احمد ہی ہے، اور ساتھ ہی اپنے برگزیدہ بندے
امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت سے بھی فرما دیا کہ عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب اس کا نزول ہوگا، یعنی موعود مسیح مبارک احمد کا، موعود ذکی غلام مسیح الزمان کا، تو اس وقت وہ سچا تو ہوگا، بے شک ماننا چاہے نہ ماننا۔ یعنی ان الہاموں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے یا اس کا پتہ ملتا ہے۔ سامعین کرام، جناب خلیفہ رابع صاحب ایک جہاں دیدہ انسان، بلکہ بہت چلاک، حتیٰ کہ اگر میں یہ کہوں کہ وہ اوور کلیور تھے تو یہ بھی غلط نہیں ہے۔ کافی مذہبی علم بھی رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود ایک خالص دنیا دار انسان تھے۔ جب علم و عرفان کی مجالس منعقد کیا کرتے تھے تو سوال ابھی سائل کے منہ میں ہوتا تھا، لیکن خلیفہ صاحب سوال سنے بغیر ہی جواب دینا شروع کر دیتے تھے۔ خلیفہ رابع صاحب کے اوور کلیور ہونے کی میں نے یہ ایک مثال دی ہے آپ لوگوں کے آگے۔ ایسے ہی تھا۔ میں نے خطبہ کے آغاز میں سامعین کرام سورۃ آل عمران کی آیات نمبر 82 اور 83 کی تلاوت کی تھی۔ آیت نمبر 82 کے ترجمہ کے ساتھ جناب خلیفہ رابع صاحب نے اپنی ترجمہ شدہ قرآن کریم کے صفحہ نمبر 97 پر میثاق النبیین کے حوالہ سے ایک نوٹ دیا ہوا ہے۔ میں سامعین کو اب یہ نوٹ پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ آپ میثاق النبیین کے حوالہ سے لکھتے ہیں: قرآن کریم میں 2 میثاقوں کا ذکر ہے، ایک بنی اسرائیل کے میثاق کا اور ایک نبیوں کے میثاق کا، جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی لیا گیا تھا۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 7۔ آگے فرماتے ہیں، اس کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی رسول آئیں جو وہی باتیں کہیں جو تم کہتے تھے، تو اقرار کرو کہ ہرگز ان کا انکار نہیں کرو گے بلکہ تصدیق کرو گے۔ یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ نبیوں کی طرف تو رسول مبعوث نہیں ہوتے، ان کی قوموں کے پاس رسول آتے ہیں۔ پس یہی مراد ہے کہ اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہیں کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو میرا مصدق ہو تو اس کا انکار نہیں کرنا بلکہ ضرور اس کی مدد کرنی ہے۔ جناب خلیفہ رابع صاحب کے یہ الفاظ اور یہ نوٹ بتا رہا ہے کہ آپ کو میثاق النبیین کا گہرا عرفان تھا۔ اس حوالے سے آپ ایک لا علم انسان نہیں تھے۔ آپ اپنے نوٹ میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ میثاق تھا، اور پھر اسی میثاق النبیین کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنے بعد ایک مہدی اور ایک مسیح ابن مریم کی بشارت فرمائی ہوئی ہے، اور امام مہدی کی بشارت کو اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے بابرکت وجود میں پورا فرمایا تھا، اور حضرت مرزا صاحب السلام جناب خلیفہ رابع صاحب کے محترم دادا جان تھے۔ وہ اپنے نوٹ میں بتا رہے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو نصیحت فرمائی تھی کہ جب وہ موعود نشانیوں کے ساتھ آئے تو اس کو مان لینا۔ 1 صدی قبل جب امام مہدی علیہ السلام تشریف لائے تو امت کی اکثریت نے آپ علیہ السلام کے دعوی کی طرف توجہ نہ دی، کیونکہ امت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اطرت میں سے امام مہدی کے ظہور کا انتظار کر رہی تھی، لیکن اب تک بھی بلکہ کر رہی ہے۔ لیکن جو متقی تھے وہ آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، جن کی امت میں ایک قلیل تعداد تھی۔ خلیفہ رابع صاحب کے اس نوٹ میں یہ شکوہ جھلک رہا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے میثاق النبیین کے مطابق آنے والے کی طرف امت محمدیہ نے کوئی توجہ نہ دی، جبکہ انہیں توجہ کرنی چاہیے تھی، جیسا کہ توجہ کرنے کا حق ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو آپ کے 13 صدیاں بعد یعنی 14ویں صدی ہجری کے سر پر جہالت اور لا علمی کے گھپ اندھیروں میں بٹھتی پھر رہی تھی، اور اسی وجہ سے وہ امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی سے محروم رہی تھی۔ لیکن حضرت مرزا صاحب السلام سامعین کرام تو اپنے ماننے والوں کو روحانی علم و عرفان کے خزانے دے کر گئے ہیں۔ احمدیوں کو تو وہ پیش گوئیوں کی باریکیاں، حکمتیں وغیرہ بڑی تفصیل کے ساتھ سمجھا کر گئے ہیں۔
اور خاکسار نے ان سب باتوں کا اپنی کتاب غلام مسیح الزمان میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہوا ہے۔ سامعین کو واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کو بھی میثاق النبیین کے مطابق ایک ذکی غلام کی بشارت بخشی، جیسا کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی سے ظاہر ہے، اور آپ علیہ السلام نے اس موعود ذکی غلام کو مسیح موعود کے لقب سے نوازا تھا۔ اسی ذکی غلام کو اللہ تعالیٰ نے بعد ازاں مسیح مبارک احمد قرار دے دیا تھا۔ 10 دسمبر 1983 کے کسی مبارک جمعہ کے دن ایک مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس عجز پر یہ انکشاف فرما دیا کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بیان فرمودہ وعدے کے مطابق تو ہی میرا رحمت کا موعود نشان ہے۔ اور یہ بات سامعین کرام میرے لیے بڑی حیران کن تھی، اور اس کی تفسیر خاکسار کی کتاب غلام مسیح الزمان سے پڑھی جا سکتی ہے۔ خاکسار نے اپنے موعود ذکی غلام مسیح الزمان ہونے کا دعویٰ جناب خلیفہ رابع صاحب کے آگے اپریل 1993 کے شروع میں رکھا تھا۔ پیشگوئیوں کی پیچیدگیوں اور علم و معرفت کی باریکیوں سے حضور علیہ السلام کی جسمانی اولاد آپ کی روحانی اولاد سے زیادہ آگاہ تھی، لیکن میرا احمدی بہنوں اور بھائیوں سے سوال ہے کہ جب خاکسار کا دعویٰ خلیفہ رابع صاحب کے آگے گیا تھا تو کیا انہیں پتہ نہیں تھا کہ جو مرسلین میثاق النبیین کے مطابق آتے ہیں ان کا انکار کرنا انسانوں کو فاسق بنا دیتا ہے۔ خاکسار کا دعویٰ اپریل 1993 میں ان کے آگے پڑا تھا، اور خلیفہ صاحب سب باتوں سے آگاہ ہوتے ہوئے خلافت کی گدی پر بیٹھ کر سیاستیں اور سازشیں کرتے رہے۔ مغلیہ خاندان سے اپنا جانشین ڈھونڈنے کی تگ و دو میں لگے رہے۔ اگر خلیفہ رابع صاحب کے دل میں ذرہ برابر بھی تقویٰ ہوتا اور وہ نیک نیت ہوتے تو ان کے عہدے کا یہ تقاضا تھا کہ یا تو خاکسار کے دعوے کو دلیل کے ساتھ جھٹلاتے اور یا پھر اپنے والد جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے دعویٰ مسیح موعود یعنی دعویٰ ذکی غلام مسیح الزمان کو سچا ثابت کر کے دکھاتے اس عجز کے آگے۔ سامعین کرام، اس کے علاوہ کوئی تیسرا آپشن خلیفہ رابع صاحب کے پاس نہیں تھا۔ جس احمدی کو اللہ تعالیٰ نے موعود ذکی غلام مسیح الزمان اور موعود مسیح مبارک احمد ہونے کی خلط بخشی تھی، وہ تو اپنے مدلل دعویٰ کے ساتھ جناب خلیفہ رابع صاحب کے آگے کھڑا تھا، اور وہ موعود ذکی غلام مسیح الزمان کے مدلل دعوے سے آنکھیں بند کر کے یعنی خلیفہ رابع صاحب احمدیوں سے اپنے لیے دعائیں کرواتے پھر رہے تھے کہ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ موعود وجود بنا دے۔ جیسا کہ 30 جولائی 2000 کا جو جلسہ سالانہ UK تھا، اس کے آخری خطاب میں وہ اس طرح افراد جماعت کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اور یہ جو حوالہ ہے 6 اکتوبر 2000 کے اخبار جو ہے وہاں کا جماعت احمدیہ کا، اس میں پڑھا جا سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں 30 جولائی 2000 کے جلسہ سالانہ کے آخری خطاب کے آخر پر، میری عاجزانہ درخواست یہ ہے کہ میرے لیے دعا کریں، خدا مجھے ہی وہ مبارک وجود بنا دے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نسل سے ہے، اور فرمایا یہ وعدہ ہے کہ تیری نسل سے ایک شخص کھڑا کیا جائے گا۔ اس دعا نے مجھے بہت دردناک کر دیا ہے، اور میں اسی درد کے ساتھ آپ سے التجا کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا کریں۔ بہت ساری باتیں ہیں، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ اس خطبہ عید الفطر جو ہے اتنا لمبا نہیں میں دے سکتا۔ یہ جو حوالہ انہوں نے پڑھا تھا جناب خلیفہ رابع صاحب نے اس دعا اپنے لیے کروانے سے پہلے، وہ حوالہ بھی انہوں نے پورا نہیں پڑھا۔ دراصل یہ جو حوالہ تھا یہ اسی موعود ذکی غلام مسیح الزمان یا مسیح موعود کے متعلق ہے، اس کی بعثت کے متعلق وہ خبر ہے مرزا صاحب نے اپنی کتاب میں فرمائی ہوئی، غالباً تحفہ گولڑویہ میں۔ تو وہاں پر تو اللہ تعالیٰ نے اسے مظہر الحق والعلا کا ان اللہ نزلہ من السماء فرمایا ہوا ہے۔ یہ تو اس مسیح موعود کی، اس موعود ذکی غلام کی، اس موعود مسیح مبارک احمد کی نشانی ہے۔ تو جناب وہ دعویٰ پہلے کر رہے ہیں ان کے والد صاحب 1944 میں، اور 2000 کی جلسہ سالانہ UK جو تھا، میرا دعویٰ ملنے کے بعد، پڑھنے کے بعد کہ میرا والد تو الہامی پیشگی مسیح موعود کا مصداق نہیں ہو سکتا،
انہوں نے بجائے کہ مدعی جو تھا ایک دلیل کے ساتھ اپنا دعویٰ لے کر ان کے آگے کھڑا تھا، اس کے دعوے کی طرف غور کرنے کی بجائے اپنے لیے دعائیں کروانی شروع کر دیں کہ میرے لیے دعا کریں۔ بندہ ان سے پوچھے یار کو تم خدا ہو؟ تم خدا کو بلیک میل کرتے پھر رہے ہو اس دنیا میں کہ جماعت پر ہمارا قبضہ ہو چکا ہے کہ ہم اب مجبور کریں خدا کو کہ بھی اب آپ کو ہمیں ہی بنانا پڑے گا کیونکہ ہمارا قبضہ ہو چکا ہے، لوگ ہم غلام بنا چکے ہیں، وہ اسیر ہیں بیچارے ایک نظام کے ساتھ، ایسا نظام جس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو یہ ضمنی بات میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے۔ میں اب احمدیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے موعود ذکی غلام یعنی مسیح مبارک احمد کے سلسلے میں اپنے برگزیدہ بندے حضرت مرزا غلام احمد صاحب سے کوئی ایسا وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ وہ اس موعود ذکی غلام یا اس موعود مسیح مبارک احمد کو آپ کی صلب سے پیدا فرمائے گا۔ یہ بالکل پکی اور سچی بات ہے، کوئی ایسا وعدہ نہیں مرزا صاحب علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ یہ اس کی اولاد کا مرزا جو آگے مطلب کہ بشیر الدین محمود کی اولاد یا مرزا بشیر احمد شریف احمد کی اولاد، یہ ان کے اپنے خود ساختہ عقائد ہیں، یہ غلط بات کہتے ہیں لوگوں کے آگے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سب احمدیوں کو سمجھ دے اور فہم دے۔ اور حضرت مرزا صاحب علیہ السلام یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں، آپ علیہ السلام کا مبشر الہامی کلام ان باتوں کی اس حقیقت کی تصدیق کرتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ سامعین کو واضح رہے کہ جماعت احمدیہ قبرستان میں بلائے دمشق کے کھڑپنچوں نے ایک ایسا مجلس انتخاب بنایا جو کہ براہ راست اسلامی اور قرآنی تعلیم سے متصادم ہے، اور اس طرح عملاً جماعت احمدیہ قبرستان میں موعود ذکی غلام یا موعود مسیح مبارک احمد کے نزول کا راستہ ان لوگوں نے روکا ہوا ہے، بلکہ روک دیا گیا ہے کہ نہیں ہمیں چاہیے۔ اگر اے اللہ تو ہم میں سے بنائے تو ٹھیک ہے، ہمیں قبول ہے، لیکن اگر تو ہم میں سے نہیں بنائے گا تو ہم اس موعود مسیح مبارک احمد کو کبھی بھی اس دنیا میں قبول نہیں کریں گے۔ یہ ان کا اب فیصلہ ہے، یہ جو بنا کے پھرتے ہیں اپنی مجلس انتخاب خاندانی ٹائپ خود ساختہ، جس کا اسلام سے یا قرآن کی تعلیم سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ موعود ذکی غلام مسیح الزماں کی بعثت اپنی خود ساختہ مجلس انتخاب کے ذریعے لوگوں کو دھوکہ دے کر کوئی نام نہاد خلیفہ بننے کا یہ ڈرامہ ان لوگوں نے رچایا ہوا ہے۔ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں، جیسے کہ ابھی میں نے کہا ہے، کہ اس مجلس انتخاب کے ساتھ ایک رنگ میں ان لوگوں نے جماعت احمدیہ میں اس نشان رحمت کے نزول کا راستہ روکا ہوا ہے، بلکہ روک دیا ہے۔ تیسری بات یہ یاد رکھیں کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں ذکی غلام یعنی مسیح مبارک احمد کے ذکر کے ساتھ اسیروں اور مجرموں کا بھی ذکر موجود ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جاوے۔ اے افراد جماعت احمدیہ، یہ اسیر کون تھے اور یہ مجرم کون تھے؟ جواباً عرض کرتا ہوں کہ یہ اسیر جماعت احمدیہ کے افراد ہی ہیں، اور ان کو اسیر بنانے والے وہ ہیں جنہوں نے جھوٹے دعوے مسلم موعود کر کے پیشگوئی مسلم موعود پر پہلے قبضہ کیا، اور پھر انہوں نے حضرت بانی جماعت علیہ السلام کی قائم کردہ صدر انجمن احمدیہ کو رد کر کے احمدیہ امامت کی صف لپیٹ کر خلافت کے نام پر اپنی خاندانی ملوکیت قائم کی ہوئی ہے، اور جن مجرموں کا الہامی پیشگوئی میں ذکر ہے وہ مجرم یہی لوگ ہیں۔ اے میرے احمدی بھائیوں، یہ سب تلخ حقائق ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن کیا کروں، میں نے تو ہر بات سچ کہہ دی ان کے روبرو، میں نے تو ہر بات سچ کہہ دی ان کے روبرو، حیف کے منصف میرے بہرے بھی ہیں اور اندھے بھی ہیں۔ سامعین کرام، آخر میں خاکسار آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہم سب مسلمانوں کی حقیقی عید کا دن تو وہ دن ہوگا جب اللہ تعالیٰ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کارہ المشرکین کے وعدہ کے مطابق دین اسلام کے غلبے اور فتح کا دن ہم سب کو دکھائے گا، اور یہی جو دن ہے غلبہ اسلام کا، وہی اصل میں ہم سب مسلمانوں کی
حقیقی عید ہوگا۔ آخر میں میری دعا ہے کہ فتح اسلام اور غلبہ اسلام کی عید کا یہ دن اللہ تعالی ہم سب کو جلد دکھائے۔ عالم اسلام اور افراد جماعت احمدیہ جن مسائل اور مصائب اور دکھوں کا شکار ہیں، اللہ تعالیٰ ان مصائب اور مسائل اور دکھوں کو دور فرما کر عالم اسلام کو بھی امن اور سلامتی اور خوشحالی کے دن دکھائے، اور ہم احمدیوں کی رستگاری کا لمحہ بھی ہمارے قریب تر کر دے، آمین۔ سب احمدی اور غیر احمدی مسلمان بھائیوں کو خاصہ اپنی طرف سے دلی عید مبارک پیش کرتا ہے۔ اب خطبہ ثانیہ کے بعد ہم اجتماعی دعا کریں گے اور اس کے بعد عید کی نماز ختم ہو جائے گی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔ آئیں ہم اجتماعی دعا کرتے ہیں۔
آمین ثم آمین۔ آخر پہ پھر میری طرف سے اور میرے ساتھیوں کی طرف سے جو اس وقت نماز پڑھ رہے ہیں عید کی، سب کی طرف سے، سب مسلمان بھائیوں بہنوں کو ہماری طرف سے عید الفطر مبارکباد۔